काला कुल्तु लिल हसन इब्न अली मा तज़कुरु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला अदखलनी गुरफत सदका अज़कुरु अन्नी अखस्तु तमरतन मिन तमर सदका फ़अल्क़ैतुहा फ़ी फ़मी फ़न्तज़अहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलवाबिहा फ़अल्क़ाहा फ़ित्तम्र फ़क़ाल लहू रजुलुम मा अलैका लौ अकला हाज़िहि तमरा काल इन्ना ला नाकुलु सदका काल व काना यकूल दा मा यरीबुका इला मा ला यरीबुक फ़इन्न सिद्का तमानीना व इन्नल कज़िब रीबा। अबू हौरा सादी कहते हैं, मैंने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें याद हैं? उन्होंने फरमाया, एक मरतबा आप मुझे उस कमरे में ले गए हैं जहाँ सदक़े का माल पड़ा होता था, यानी ज़कात का, सदक़ात का। ज़ाहिर है कि वही एक घर था या उसके करीब ही बाज़ इस तरह के मकानात थे जिनमें सारा नज़्म हुकूमत चल रहा था। मुझे इतना याद है कि मैंने सदक़े की एक खजूर वहाँ से उठाकर अपने मुँह में डाल ली। बच्चे थे उस ज़माने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लगे हुए थूक समेत उसे बाहर निकाला और दूसरी खजूरों में डाल दिया। एक शख्स ने ये देखा तो कहा, अगर ये एक खजूर खा लेते तो क्या हो जाता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सदक़े का माल नहीं खाते। सैयदना हसन का बयान है कि आप फरमाया करते थे, उन चीज़ों को छोड़कर जो शक पैदा करती हैं बेशुबा चीज़ें इख्तियार किया करो, इसलिए कि सच्चाई इत्मीनान और झूठ सरासर तरद्दुद और खलजान है। इस रवायत में बाज़ बड़ी अहम चीज़ें बयान हुई हैं। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन के मुँह से बाहर निकाल के खजूर फेंक दी, सदक़े का माल था और रसूलुल्लाह के घर ही में या साथ ही रखा होता था। इस पर मैंने लिखा है इसलिए कि सदक़े का माल आपके घर में अमानत के तौर पर रखा गया था, जिसमें कोई अदना ख़यानत भी आप किसी तरह गवारा नहीं कर सकते थे। लोग इस जुमले को समझे नहीं हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सदक़े का माल कोई और खा ले तो खा ले, हुजूर के ख़ानदान वाले नहीं खा सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये असल में बैतुल माल है, ये लोगों के लिए है, ये ख़जाना है हुकूमत का। ये अगर हमारे घर में रखा हुआ है तो इसकी हिफाजत हम करेंगे और कोई एक खजूर का दाना भी कोई शख्स मुँह में नहीं डाल सकता। तो ये पहलू है जिसमें ये बात रसूलुल्लाह ने फरमाई है। ये रवायत भी मुस्नद अहमद से है और इसका रकम है 1723। इसमें अभी बहुत सी चीज़ें और हैं जिन पर बात करनी है, वो हम अगली नशस्त में करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली नशस्त में हमने अबू हौरा सादी की रवायत पढ़ी थी। मैं रब्ते कलाम के लिए उसका सिर्फ़ तर्जुमा इस वक्त सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें याद हैं? सैयदना हसन यानी हज़रत अली के बेटे, ये चूँकि छोटी उम्र में थे जब रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन बहरहाल घर में थे, रसूलुल्लाह सल्लम के नवासे थे, शब व रोज़ आपको देखते थे। तो ये कहते हैं कि अगरचे आपकी उम्र छोटी थी, लेकिन क्या कोई बात याद है आपको हुजूर की? ये फितरी जज्बा है, इंसान इसी तरीके से अपनी महबूब शख्सियात के बारे में जानता है। उन्होंने फरमाया, एक मरतबा आप मुझे उस कमरे में ले गए जहाँ सदक़े का माल पड़ा होता था। यानी उस ज़माने में कोई बाकायदा हुकूमत, उसका निज़ाम, कोई बैंक, कोई इदारे ये तो नहीं थे। मस्जिद थी, उसी में सारा नज़्म रियासत का चल रहा था और वहीं कुछ कमरे थे कि जिनमें बैतुल माल कायम था। यानी वहाँ पर जो कुछ भी सदक़ात, ज़कात या जो कुछ मौसूल होता था वो वहाँ ढेर कर दिया जाता था। वो ज़माना भी हम जानते हैं कि ऐसा था कि जिसमें ज़्यादातर अजनास माली होता था। इस तरह सोना चांदी के ढेर तो नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी आता था ज़कात की मद में या खुमस की मद में या दूसरी मद्दात में, वो सब वहाँ ढेर हो जाता था।
تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس طریقے سے آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کسی موقع پر، تو اس کمرے میں لے گئے کہ جہاں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا۔ یہ صدقے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، یعنی زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اصطلاحات الگ الگ ہو گئی ہیں، گویا بیت المال جہاں تھا وہاں لے گئے۔ مجھے اتنا یاد ہے، اب یہ بچے تھے چونکہ، تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک کھجور وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، یعنی جو مال جہاں پڑا ہوا تھا تو وہاں کوئی ایک کھجور، جیسے بچے عام طور پر کر ڈالتے ہیں تجاوز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور پھینک دیا دوسری کھجوروں میں، یعنی اس کی اجازت نہیں مجھے دی۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا، اب کوئی صاحب بھی پاس کھڑے تھے، تو اس نے دیکھا تو کہا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ آخر ایک چھوٹی سا کھجور کا دانہ ہی ہے نا، کیا ہو جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، اس لیے کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے۔ تو یہ چند باتیں سیدنا حسن نے جو مختلف وقتوں میں ہوئیں یا سنی تھی وہ بیان کر دیں۔ اب ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ مال حرام قرار دیا گیا تھا، یعنی کوئی زکوٰۃ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو نہ دے۔ تو اس میں کچھ تفصیل ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ آپ کے لیے معاشی جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے، رسالت کی ذمہ داریاں تو تھیں ہی، مدینے میں آ کر حکومت کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں، تو اب شب و روز لوگوں کے معاملات مسائل کے لیے وقف تھے۔ تو اس میں جو اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھیں اس میں ایک حصہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ وہی حصہ ہے کہ جو خیبر کے اموال میں سے مقرر کیا گیا تھا، جس کو عام طور پر فدق کا باغ اور اس طرح کی اصطلاحات میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب یہ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جب ہمارا اور ہمارے خاندان کا حصہ ان اموال میں مقرر ہو گیا ہے تو لوگوں کا مال اب ہمارے لیے حرام ہے، یعنی اب ہمارے لیے چونکہ ایک حصہ مقرر ہے تو کوئی شخص میرے خاندان میں سے اب زکوٰۃ کا مال کسی سے نہیں لے گا۔ یہ گویا اس بندوبست کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو مال آپ کی تحویل میں آتا تھا وہ زکوٰۃ کا مال ہے یا دوسرا مال ہے جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے آپ کی حفاظت میں ہوتا تھا، وہی مسجد نبوی کے پاس گھروں کے قریبی حجرے تھے وہاں تھا، تو اس کی حفاظت کس درجے میں ہوتی تھی، یعنی اس امانت میں کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے، یہ دوسرا پہلو تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہاں پر جو آپ نے سختی برتی ہے سیدنا حسن پر، یعنی ایک بچے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کھجور آج اٹھائی گئی ہے اور کل مسلمانوں کے مال کو لوگ پیمانے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا، جس میں کوئی ادنا خیانت بھی آپ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اس پر آپ نے شدت برتی۔ اس کے بعد ایک دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مال آ جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا ہم نے لینا وہ ہم لے لیتے ہیں اور جتنا لوگوں کو دینا وہ ذرائع عنایت دے دیتے ہیں۔ ہم وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یہ کوئی سادات کی برہمنیت کا بیان نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے جس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت اسی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے اس شخص نے چونکہ سوال کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ایک کھجور کا دانہ ہی تھا نا منہ میں ڈال لیا بچے نے، کیوں اتنی سختی کی ہے؟ تو اس کا جواب دیا آپ نے کہ یہ اسی شدت کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں
چنانچہ اس میں سے ایک کھجور کا لے لینا بھی نہ میں اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں نہ اپنے گھر والوں کے لیے، تو یہ واضح کر دیا۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، یعنی یہ جو تلقین کی سیدنا حسن کو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہونا چاہیے اور حرام بھی، ان کے درمیان اگر کوئی چیز مشتبہ ہے تو اس سے اجتناب بھی بہتر ہے۔ یعنی اصول حضور نے یہ بتایا کہ حرام واضح، حلال واضح، اگر کہیں کوئی اشتباہ ہے تو اشتباہ سے بھی بچو۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ اور آخر میں جو یہ کہا کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے، تو یہ نتیجے کے لحاظ سے فرمایا ہے، اس لیے کہ سچائی پر قائم رہیں تو ضمیر مطمئن رہتا، اور جھوٹ ایک کے بعد دوسرے جھوٹ کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ شروع کر لیں، بس اس کے بعد سائیکل ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آدمی نے ابتدا میں کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں ریبہ یعنی تردد اور خلجان سے تعبیر کیا ہے کہ سچائی کا انجام کیا ہے؟ اطمینان ہی اطمینان، اور جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ تردد اور خلجان، یعنی وہ اطمینان تک پہنچاتا ہے، یہ تردد اور خلجان تک۔ تو یہ متفرق باتیں ہیں جو سیدنا حسن نے ایک موقع کے اوپر بیان کر دی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، ملنے والوں کو کس طریقے سے مختلف حقائق کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تاہم اتنی بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوتی ہیں، یہ کوئی مربوط خطبہ، کوئی تحریر نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کوئی بات سنی ہے، جس کو جتنی یاد رہ گئی وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اس میں جملے بھی مختصر ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کا مدعا سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔